बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू एवरीवन। आज इंशाल्लाह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूँ और बहुत से रिक्वेस्ट भी थी कि इस टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि इस टॉपिक का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इनफैक्ट ज़िंदगी की मुश्किलात को फ़ाइट करने से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और मैं तो कहूँगा बल्कि ओवरऑल हमारे सक्सेस से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि ये तौहीद का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बल्कि इसके बगैर तो ईमान भी कंप्लीट नहीं है। और टॉपिक है तवक्ल। आपने टाइटल भी देख लिया होगा, और माशाल्लाह इसमें ये कि मैं अक्सर बात करता हूँ और इस कॉन्सेप्ट के बगैर तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है, और इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, ये हमारे लिए तो एक गिफ्ट है मुसलमानों के लिए, और ये हमारी सकीनत का बाइस है, हमारे माइंड की सस्टेनेबिलिटी का बाइस है। आपको पता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कितनी डिप्रेशन है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स है ही गॉडलेस सोसाइटीज़ में, जैसे कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपका ईमान चला गया और वो वाहिद एक होप और वो तवक्ल वाली फीलिंग जब चली गई, ट्रस्ट ही उठ गया एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से, तो फिर पीछे बचा क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लकी हैं, अल्लाह ताला ने हमें अपना तारुफ़ करवाया, अल्लाह ताला ने हमें तवक्ल के बारे में बताया। अल्लाह ताला के प्रोमिसेस कुरान में दर्ज हैं, और सुभान अल्लाह वो प्रोमिसेस कितनी एंग्जाइटीज़ और कितनी डिप्रेशंस का इलाज हैं, और कितने उन वादों में एक राहत है, और कितने उन प्रोमिसेस में एक हैप्पीनेस मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के फ़ज़ल से हम मुसलमान हैं। तो इंशाल्लाह आज इस टॉपिक को एक और वजह डिस्कस करने की ये भी है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके बड़े सवालात हैं तवक्ल के हवाले से, और बड़ी कन्फ्यूजन भी है ना, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ सक्सेस में बहुत ज़्यादा बताया जाता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही कर लोगे, और दबा के कॉन्फिडेंट हो, और सुपर डुपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदे को, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी चाहिए, अपनी चाल ऐसी रखनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी जगह चीज़ें दुरुस्त हैं, उनका रोल है सक्सेस में, हम उनका इनकार नहीं करते हैं। मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है एंड आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और मैंने प्रैक्टिस भी की है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं, बस कुछ भी ना करो और बस तवक्ल ही करो, और हैव फेथ इन अल्लाह, और बस अल्लाह ताला सब संभाल लेंगे। तो यूथ के ना कई सवालात हैं कि व्हाट्स द मॉडरेट वे, करें क्या। बड़ी थिन लाइन है। ऐसा ना हो कि हम अपने ऊपर रिलाई इतना करने लगें, अपने ऊपर इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हम अल्लाह को ही भूल जाएं। जैसे अल्लाह ने कहा ना, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। क्या तुमने देखा उन लोगों को जो अपने आप को जो अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने उन्हें उनका आप भुला दिया, यही लोग फासिक हैं। तो ऐसा ना हो, या ऐसा ना हो कि हमारी ईगो इतनी इन्फ्लेट हो जाए और हम अपने आप को लिटरली खुदा समझने लगे कि सब कुछ हमारे हाथ में। ये भी कुरान में अल्लाह ने मेंशन किया, जैसे कि सूरा अल अलक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा, कि बेशक इंसान जो है वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है, हदें पार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि वो सेल्फ सफिशेंट है। ये अगली आया में अल्लाह ने बात की। तो ऐसा ना हो कि हम खुद ही खुदा बनने लगें। तो बड़ी थिन लाइन है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में तवक्ल वाली चीज़ कुछ नहीं है, ना ही उसमें अल्लाह का कोई कॉन्सेप्ट है, ना रूहानियत का कोई कॉन्सेप्ट है। तो हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है कि तवक्ल इन द रियल सेंस है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं इंशाल्लाह ताला, और हर मुसलमान को तवक्ल क्यों करना चाहिए अपने तमाम मामलात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात में। तो मैं थोड़ी सी आउटलाइन आपसे डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले वील डिफ़ाइन तवक्कुल, डिटेल में देखेंगे, स्कॉलर्स के कुछ कोट सामने रखेंगे इंशाल्लाह। कुरान और हदीस से हम देखेंगे इंशाल्लाह, रहनुमाई लेंगे तवक्ल है क्या। फिर हम डिस्कस करेंगे कि वाई अल्लाह डिज़र्व्स टू बी ट्रस्टेड मोस्ट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों इस बात का हकदार है कि सबसे ज़्यादा उसकी ज़ात पे ट्रस्ट किया जाए। फिर हम कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ तवक्ल देखेंगे, उसके फ़वाइद देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे। फिर इंशाल्लाह कुछ ऐसी मिसालें, क्वालिटीज़ वो क्या हैं उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्ल किया, एंड व्हाट वर दी आउटकम्स उनके इस बिहेवियर की, ये देखेंगे। और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल वेज हाउ टू बूस्ट आवर तवक्ल इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो इंशाल्लाह आप लोग रेडी रहें फॉर वेरी हार्ट वार्मिंग लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो हमें अमल की भी तौफीक दें। सो लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। सबसे पहले ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए,
یہ پکچر سے ہمیں کچھ فگرز یاد آتے ہیں، قرآنک سٹوریز یاد آتی ہیں. جیسے کہ پہلی پکچر ہے آگ کی پکچر، اور یہ پکچر دیکھ کے فوراً ہمارے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، نمرود کا حکم تھا، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہی واز ویری کام اینڈ کمپوزڈ، اور ایون فرشتے آئے ان کی ہیلپ کرنے، جبرائیل علیہ السلام آئے. تو آگے سے ان کے جو آخری الفاظ تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیفور بینگ تھرون ان ٹو دا فائر، صحیح بخاری میں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں، تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میں تو اللہ رب العالمین پہ توکل کرتا ہوں اور وہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین ہے میرے تمام معاملات کو سنبھالنے کے لیے. تو سبحان اللہ، یہ ان کا توکل تھا. اور ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے. پھر دیکھیے ایک یہ ویل نظر آ رہا ہے، تو ویل کو ذہن میں لاتے ہی ہمارے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں. اور کیا سبحان اللہ سٹوری ہے یہ توکل کی، کہ کس طرح وہ کیا حالت ہوگی ایک بچے کی اس کنویں میں، اور کیا ان کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے اوبیسلی کہ میں اکیلا ہوں، اور سبحان اللہ باہر نکلوں گا تو سلوشن نہیں ہے، اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسز ہیں. تو ایک سٹک سچویشن، یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے. لیکن دیکھیں اس ٹائم پہ اس ویل میں توکل نے ہی فائدہ دیا. اور آپ دیکھیں پھر سٹوری، ریسٹ آف دا سٹوری اللہ نے انہیں کیسے گرو بھی کرایا، بچایا بھی، اور پھر کنگ آف ایجپٹ بھی بنے. تو یہ اسپیشلی سٹوری اس کے لیے بہت زبردست ہے، ہر اس انسان کے لیے جو سٹک ہے کسی سچویشن میں. پھر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے، مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان، سمندر کی گہرائی میں یونس علیہ السلام. سبحان اللہ، اگین یہ تو بہترین سٹوری ہے اس انسان کے لیے جو ٹوٹلی ڈارکنیس میں، اور اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ٹوٹلی سٹک ہے. تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ ادا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لیے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی کہ میں کروں کیا. یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور ڈسٹریس کو دور کرنے والی دعا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ریلیف سے، ہر ڈسٹریس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہر ڈسٹریس سے اس کو جو ہے وہ ریلیف دے گا. تو یہ پکچر. پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے پکچر ہے، اس میں ایک ندی میں ایک باسکٹ ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے. تو یہ اوبیسلی آپ کے ذہن میں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توکل تھا اس مدر کا، یعنی اٹ از انبلیویبل. یہ ایک ٹو بی آنیسٹ اگر اس کو مٹیریل نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ تو ایک فولش ایکٹ ہے، لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی، اور کیا ان کو یقین تھا اللہ کی گارنٹی پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا. اور پھر دیکھیں کہ ریسٹ آف دا سٹوری کہ یہ جو ہے باسکٹ فرعون کے محل تک پہنچ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر وہاں پہ ہوئی. تو سبحان اللہ، یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں. اور پھر یہ ایک اور پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، خاتون جو ہے وہ ولڈرنیس میں ہیں، ماؤنٹینز ہیں ارد گرد، ڈیزرٹ ہے، بنجر ایریا ہے. تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی ذات یاد آتی ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت لیسنز ہیں توکل کے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. تو سبحان اللہ، قرآن میں آ جا کے جتنی بھی سٹوریز ہیں ان سب میں ہر نبی، ہر کیریکٹر کا توکل واضح نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے اس لیے یہ سٹوریز ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی سٹوریز ہیں. یہ بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی یہ سٹوریز ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. تو ان سٹوریز پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ. اب ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. تو دیکھیے the word التوکل is derived from the word wakala, which literally means to entrust something with someone. wakala جو ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا، اور ٹو پٹ ہم ان چارج آف اے میٹر، یا اس کو انچارج بنا دینا، رکھوالا بنا دینا کسی میٹر کا، کسی کام کا. اینڈ ٹو ریلائی آن ہم ان دیٹ، اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا، اس پہ ریلائی کرنا. ان شارٹ یہ جو ہے وہ وکلا
کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور توکل کے کانسیپٹ سے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے ثابت ہوتی ہیں. التوکل علی اللہ according to the Islamic terminology means truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone. Reliance یعنی کہ truthful reliance sincerity کے ساتھ دل کے ساتھ سبمٹ کرتے ہوئے ٹوٹل ریلائنس اللہ رب العالمین پہ کی جائے کسی بھی معاملے میں، تو یہ التوکل علی اللہ ہے. الوکیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے. الوکیل کا مطلب ہے دا گارڈین، دا ڈسپوزر آف افیئرس. اور یہ جو ریلائنس ہے یہ اس لیے ہے ان برنگنگ گڈ اینڈ ڈرائیونگ اوے ہارم، گیٹنگ دی پروویژنس، ڈیفیٹنگ دی اینیمیز، کیورنگ دا سکنس ایٹسیٹرا. یعنی یہ جو ریلائنس ہے یہ ہر معاملے میں سچ ایز کہ اللہ ہی ہے جو خیر لاتا ہے، اللہ ہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے عقائد کتنے کمزور ہیں. ہم تو اتنا ڈرتے ہیں، سپرسٹیشس بلیفس میں چلے جاتے ہیں کہ فلانے نے کچھ کروا کے بندش کروا دی ہوئی ہے، یا ہمیں جو ہے نا بس ایول آئی لگ چکی ہوئی ہے، ہمارے معاملات رک چکے ہوئے ہیں. دیکھیں جادو اور ایول آئی اپنی جگہ برحق اس سینس میں ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز افیکٹ نہیں کر سکتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے. تو اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو رزلٹ اچھا ہی ملے گا. لیکن آپ پہلے سے ڈر جائیں گے، پہلے سے جو ہے وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ نہیں چھوٹی سی چیز نے مجھے افیکٹ کر دیا، یا فلانا بندہ جو ہے اس نے میرا رزق روک دیا، اللہ معاف کرے، یا اس کی وجہ سے معاملات بگڑیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں توکل میں کمی ہے. تو بہرحال اللہ الوکیل ہے، اور اس پہ ٹروتھفل ریلائنس کی جائے کہ کن چیزوں میں، کہ وہی ہے جو خیر لاتا ہے، وہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے، وہی ہے جو رزق دیتا ہے، وہی ہے جس سے رزق لینا ہے، اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہی ہے، اسی پہ ہم ریلائی کرتے ہیں. اور بیماری کو کیور کرنے کا بھی جو پورا کا پورا ایک سلوشن ہے، اور جو ریلائنس ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، وہ ڈاکٹر پہ نہیں ہے. ڈاکٹر صرف ایک ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو سبحان اللہ، یہ التوکل علی اللہ کی ڈیفینیشن ہے. ان ادر ورڈس ٹو سبمٹ ٹو اللہ الون. پہلی بات کہ توکل کی مینیفیسٹیشن کیا ہے، یا اس کو آپ نے پریکٹیکلی کیسے لے کر آنا ہے اپنے دل میں، کہ آپ اپنے دل کو ٹرین کریں، اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں کہ میں نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے. یہ پہلی چیز ہے، میں نے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے. اور ٹو کنسیڈر ہم سفیشینٹ فار یو ایز اے ریکنر، یہ دوسری چیز ہے. اور اس بات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو ریڈی کرنا، اور یہ بات اپنے دل میں لے جانا کہ وہی ہے جو کافی ہے کوئی بھی معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور تمام معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں. ظاہر ہے ہر چیز اس سے اجازت لیتی ہے. اور ہی از دی ڈسپوزر آف آل افیئرس، وہی ہے جو تمام کے تمام امور کو رن کرتا ہے. وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کے تمام امور ہیں. وہ الغنی ہے، اور وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو اس کی قدرت پر یقین ہونا ہے. اور اللہ کا ایک نام ہے نا القدیر، کہ القدیر کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے. تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا بھی چاہیے اپنی دعاؤں میں واسطہ دے کر. تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے مینیفیسٹیشن، اور یہ ہے توکل کے کچھ ریکوائرمنٹس. اور دس از ون آف دی کیریکٹرسٹکس آف دا بلیورس، ون آف دی کنڈیشنز آف اسلامک فیتھ، اینڈ ون مینز آف اسٹرینتھننگ دی ہارٹ. توکل بہترین جو ہے یہ کوالٹی ہے مومنین کی، اور یہ بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ پلس بہت ہی کمپلسری کوالٹی ہے مومنین کے، کیونکہ اس کے بغیر فیتھ کمپلیٹ ہے ہی نہیں. اور یہ بہت بہترین ذریعہ ہے اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، دل کی مضبوطی کے لیے. کیونکہ دل جتنا مضبوط ہے آپ کی پرسنالٹی اتنی مضبوط ہے، اتنا آپ انشاءاللہ زندگی کی مشکلات سے گزر جائیں گے. کریٹنگ کامنس ان ون سیلف، یہ بہترین ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو ریلیف ملنے کے لیے، دلانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، کامنس دلانے کے لیے. بینگ ایٹ ریسٹ اینڈ ایٹ پیس،
توکل کرنے سے انسان ریسٹ پہ آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ، سیرینٹی چھا جاتی ہے اس پہ، کیونکہ وہ اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ دیکھو اب میں نے اپنی عرضی، اپنی اپلیکیشن اللہ رب العالمین کی کورٹ میں جمع کرا دی ہوئی ہے، اور بس آئی بلیو ان اللہ، دیٹس اٹ، آئی ریلائی آن اللہ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لے گا. تو کیا سکون ایسے انسان کو ملے گا. سو دا ون ہو ہیز توکل ان اللہ از کالڈ المتوکل. اسی لیے قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب المتوکلون، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوکلون، جو توکل کرنے والے ان سے محبت کرتا ہے. سو ایک اور امپلیکیشن توکل کی ہے، ٹرسٹنگ ان اللہز پرومسز اینڈ گارنٹیز. اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کی گارنٹیوں پہ ٹرسٹ کرنا. اور ٹرسٹ جو ہے سبحان اللہ دنیا میں ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. آپ دیکھیں، اور سب سے زیادہ خالص ریلیشنز ہوتے وہ ہیں جن میں ٹرسٹ ہوتا ہے. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، بلکہ محبت نہیں قائم ہو سکتی جب تک ٹرسٹ نہ ہو. ماں اور بیٹے کا ریلیشن آپ دیکھ لیں، بیٹے کو، بچے کو کتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ، یعنی بچے کو اتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ کہ آپ نے دیکھا نا چھوٹے بچے جان کے کچھ کرتے ہیں اور انہیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ماں سنبھال لے گی، ٹھیک ہے، مطلب ماں ہے نا، یا باپ پہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. بزنس ٹرانزیکشنز بھی آ جا کے ٹھیک ہے کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرسٹ ہے. تو سبحان اللہ، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ٹرسٹ پہ نہ چلیں، ٹرسٹ کو لے کر نہ چلیں، اور اپنے خالق پہ ٹرسٹ ہی نہ کریں، اور اپنے خالق کو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ایکویشن سے ہی نکال دیں. ہاؤ سیڈ، یہ بہت ہی ایک نقصان ہوگا. بہرحال اس کے علاوہ توکل ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز دی ہیڈ آف دا ہیومن باڈی ود دا ہیومن باڈی ریپرزینٹنگ دی انٹائر ریلیجن. سبحان اللہ، کیا خوبصورت مثال دی ایک اسکالر نے کہ ہیومن کی جو باڈی ہے، جو جسم ہے، وہ پورا کا پورا دین ہے، اور اس جسم کا جو سر ہے، جو ہیڈ ہے، وہ توکل ہے. یعنی پورا کا پورا ریلیجن ہی توکل پہ کھڑا ہوا ہے. مثال اصل میں یہ ہے، توکل نہیں ہے تو ریلیجن جو ہے وہ کھوکھلا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ شاید فار نیم سیک مسلمان ہیں یا ریلیجن پہ عمل کر رہے ہیں اگر توکل میں کمی ہے. اس لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کو قائم کرنا. وتھ توکل کمز ہیوملٹی، سیڈنس ود ریفلیکشن، پلاننگ ود وزڈم اینڈ ہیپینس فار دا سیک آف اللہ. یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ بھی ایک اسکالر کا کوٹ ہے کہ توکل کے ساتھ کیا کیا فائدے ہیں اس کے. توکل کے ساتھ آتی ہے عاجزی، کہ اس چیز کی عاجزی کہ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا ہے، اب آگے اللہ مالک ہے. تو جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ہمارے اندر ایک عاجزی آئے گی، اور اس عاجزی کا بڑا فائدہ ہے. دیکھیں میں نے شروع میں بات کی کہ ویسٹرن جو کانسیپٹس ہیں وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس میں، کہ جب بندہ کہے جی میں تو بلا ہوں اور اوور کانفیڈنٹ ہو جائے، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فیلئر آئے گا تو بہت زیادہ ہٹ ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اگر آپ میں عاجزی ہوگی اور آپ ہر بات پہ حاذا من فضل ربی، حاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے، تمام کی تمام جو ہے کنجیاں خزانوں کی وہ اللہ کے پاس ہے، تو بس اللہ کی طرف سے. تو پھر آپ میں عاجزی آئے گی، اور عاجزی بہت اچھی چیز ہے. پھر ہے سیڈنس ود ریفلیکشن، کہ جب بندہ ریفلیکشن کرتا ہے نا لائف کے معاملات پہ، تھوڑا سیڈ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ دیٹ سیڈنس از گڈ. دیٹ سیڈنس ول بی اے کیٹلسٹ فار دا پرسن. وہ اس کے لیے کیٹلسٹ ہوگی کہ وہ اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق چلائے، اللہ کے مطابق چلائے، کیونکہ انسان کو ریئلٹی پتہ لگ جاتی کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ٹو بی آنیسٹ، اور لائف از اے ٹیسٹ. اور پلاننگ ود وزڈم، لیکن اس سیڈنس کو کیٹلسٹ بنا کے آپ نے پلاننگ کرنی ہے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے آپ نے حکمت مانگنی ہے اس حوالے سے. سو توکل سے ماشاءاللہ جی ہم نے سیکھا کہ عاجزی آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ریالٹی اسے پتہ لگتی ہے کہ میں ٹو بی آنیسٹ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. اور پھر انسان پلان کرتا ہے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے، اور ایٹ دی اینڈ اسے خوشی ملتی ہے فار دا سیک آف اللہ، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات سنبھال لیے ہیں تو وہ سکون میں آ جاتا ہے. تو یہ توکل کے آپ کہہ لیجیے آؤٹ کمز ہیں.
سم آف دی انگریڈینٹس آف توکل پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, دا روٹ آف توکل از ریلائنس اینڈ ڈپینڈنس. یہ مسٹ ہیں, مسٹ پری ریکویزٹس ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں تمام معاملات میں, تو وہ جو جملہ ہے وہ آپ کے ایکشن سے مینیفیسٹ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ بندہ واقعی ہی اللہ پہ ریلائی کرتا ہے. اور میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کے ایکشنز بتا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. میرے ایک دوست ہیں, بڑے پیارے دوست, اور میں نے ان کی کمپنی میں رہتے ہوئے سبحان اللہ توکل کو بہت لرن کیا. یعنی ان کے ہر جملے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اللہ مالک ہے, کوئی نہیں, اللہ سنبھال لے گا, جی اللہ نے دینا ہے, اللہ نے دینا ہے. تو بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اور بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ان کے ایکشنز بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے پہ اللہ پہ ریلائی کرتے ہیں. یقین کریں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اللہ سے استخارہ, یہ نشانی ہے. آپ ایکشن سے شو کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں. نیکی مطلب نا تڑپ, اللہ سے ڈسکس کروں, اللہ کے پاس جاؤں, اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں ہر معاملے سے پہلے, یا اللہ تو گائیڈ کر دے, یا اللہ مجھے نہیں پتہ آپ بتا دیں یا اللہ. تو دیکھیں نا یہ وہ طریقے ہیں پریکٹیکل اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھانے کے سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجز رہ کے چلنا, اور بینگ کانشیس آف اللہ ان ایوری تھنگ ان ایوری میٹر, کہ یار اب تجھے پتہ ہے مجھے نہیں پتہ ہے, بس مجھے گائیڈ کر دیں. اور دوسرا ڈپینڈنس, یعنی آپ کی لائف اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, اور آپ کے تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, اور ہم سب ڈپینڈنٹ ہیں ٹو بی آنیسٹ. تو ریلائنس اور ڈپینڈنس یہ انگریڈینٹس ہیں توکل کے. سو توکل دیر فور انوالوز بلیف, ڈپینڈنس اینڈ ایکشن. سب سے پہلے بلیف آف دی ہارٹ, اور اس کے بعد ڈپینڈنس اپنے جملوں سے بھی ادا کی جائے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, یا میں صرف اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اور استخارہ کا ایک پورا کانسیپٹ میں نے بتایا, دعا وغیرہ وغیرہ. اور پھر ایکشن, اپنے ایکشن سے بھی یہ شو کیا جائے کہ نہیں میں اللہ پہ ہی ڈپینڈنٹ ہوں. تو یہ ہیں انگریڈینٹس. A wise man once said, التوکل از آف 3 ranks. توکل کے 3 درجے ہیں. دا فرسٹ از لیونگ دی کمپلینٹ. سبحان اللہ, اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ توکل اصل میں ہے کیا. فرسٹ از لیونگ دی کمپلینٹ. توکل, اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو سب سے پہلے اسے شکایت چھوڑ دینی چاہیے. کس چیز کی شکایت؟ کسی اسکالر سے ایک جو ہے وہ آئی تھنک ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ لے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ تم سے راضی ہے. اب واٹ از مینڈ بائی اٹ کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو, دیکھو اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو, اگر تم اس بات سے راضی ہو کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے بہترین ہے, یا جو نہیں دیا وہ بھی میرے لیے بہترین ہے, اور تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ میرا رب ہے, اور تم اس بات سے راضی ہو کہ میں مسلمان ہوں, تم اس بات سے راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اور تم اوور آل اپنی جو ہے نا زندگی میں جو اللہ کے ڈیسیجنز ہیں ان سے راضی ہو, تو پھر اللہ بھی تم سے راضی ہے. بہت خوبصورت جواب ہے. تو سب سے پہلا جو توکل کا درجہ ہے وہ ہے شکایت کو چھوڑ دینا. دوسرا درجہ ہے سیٹسفیکشن, یعنی مطمئن ہو جانا, اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہو جانا. یہ دوسرا درجہ ہے توکل کا. اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے محبت. سبحان اللہ. تو پہلا ہے شکایت چھوڑ دینا, دوسرا ہے اطمینان مطمئن ہو جانا, اور تیسرا ہے محبت. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسرے درجے پہ آتے ہی نہیں, اللہ معاف کرے. یعنی ظاہر ہے ایمان کی کمزوری ہے, انسان ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. اور اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایمان, شیطان حملے کرتا رہتا ہے, رائٹ. تو ایک ہی اسٹیٹ میں رہنا بھی نیچرل نہیں ہے. صحابہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان اسکائی راکٹ ہوتا ہے, یہاں سے جب جاتے ہیں تو لگتا ہے ہم منافق ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ہر وقت یہی اسٹیٹ ہوتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. تو آبویسلی انسان ہے, نیچرل ہے, مایوس بھی ہو جاتا ہے انسان, حملہ ہو شیطان کا تو پینک بھی ہو جاتا ہے, شکایتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ توکل کی طرف واپس آنا ہے انشاءاللہ. تو شکایت چھوڑنی ہے اور اطمینان شو کرنا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں. رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. یہ 3 بار صبح شام کہا گیا ہے نا پڑھنے کے لیے. یہ ہماری ٹریننگ ہے.
تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا. بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی, کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا, شکایتیں کر دیں ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں, ان لوگوں کے حوالے مت کریں, کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں, میرے ساتھ زیادتی کریں گے, ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے. لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز, جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی. تو یہ ہے سیٹسفیکشن. اور تیسرا ہے محبت. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا, اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے, اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے, اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے, اور صبر کر کے آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے, یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے, نہیں, یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کہ یو ڈو ایوری تھنگ پاسبل ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ یو آلسو ویٹ فار تھنگس ٹو بیکم بیٹر. یہ صبر ہے. اور آپ غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں, شکایتوں پہ نہ چلے جائیں, بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں, رائٹ, وہ صبر کے منافی ہے. تو صبر, to leave the complaint is a degree of patience. Satisfaction is the calmness of the heart towards what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. اطمینان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے, کمپوزڈ ہے کس بات پہ, کہ جو میرے رب نے میرے لیے ڈکری کیا ہے. اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے, کہ ایک چیز اب ڈکریڈ ہے, دعا تو ہم کرتے رہیں گے, لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے. اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ملے گا. اینڈ لو از ٹو لو وٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ڈکریڈ فار ہم. یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا. ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی. پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, خدا نہ خواستہ کسی کوئی بیماری آ گئی, شوق لگے گا. خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے, کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے, رائٹ, شوق آتا ہے ایک دم. اس سے نیکسٹ اسٹیپ غصہ آ سکتا ہے, اس سے نیکسٹ اسٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے, صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے, تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان, رائٹ. تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں, بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے, انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے. دا فرسٹ ڈگری از فار دی ascetics, دا سیکنڈ ڈگری از فار دا truthful ones, اینڈ دی تھرڈ ڈگری از فار دا messenger. سبحان اللہ. یہی جو اسکالر ہیں, یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا, یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے, جو پہلا درجہ ہے توکل کا, وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا. وہ اسیٹکس کے لیے, جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں, جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں, خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں. جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے, یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا, وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں, صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے, جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈکریز پہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا, لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے, محبت بھی کرتے تھے, پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے, اور یہ بہت بڑا درجہ ہے. اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا, اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے, اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے, اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہیں. تو ان کا جو لیول تھا توکل کا, اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. آلدو مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدارج السالکین ایک کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی, تو اس میں وہ فرماتے ہیں The condition of the one who relies on Allah is like the condition of the one who is given a dirham by a king. Then it gets stolen from him. So the king says to him, I have many times
as much as that, so don't worry. When you come to me, I will give you from my treasures much more than that. سبحان اللہ. ابن القیم کتنی خوبصورتی سے سمپل طریقے سے اس انسان کی مثال دیتے ہیں کہ اس انسان کی مثال جو اللہ پہ ریلائی کرتا ہے, توکل کرتا ہے, وہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو ایک درہم دیا اور وہ درہم اس انسان سے گم گیا. تو وہ پریشان ہے انسان, لیکن وہ بادشاہ اسے مسکرا کر گارنٹی دیتا ہے کہ تو فکر نہ کر, اگر میں تجھے یہ ایک درہم دے سکتا ہوں تو میرے پاس کئی زیادہ درہم آلریڈی موجود ہیں تمہارے لیے, تو میں اور بھی دے سکتا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا, وہ بندہ کام ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کے کام ڈاؤن ہونے کی کہ اگر وہ بندہ کنگ پہ یقین رکھتا ہے, کنگ کی سچائی پہ, اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سیڈنس کی طرف نہیں جائے گا فار واٹ ایور مسڈ دیٹ پرسن. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا, تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے اور اسی سے ہماری تمام خوشی جڑی ہوئی ہے, تمام مقصد اس چیز سے جڑا ہوا ہے, مطلب ہر چیز اس چیز کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. اور وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ دیکھیں ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے, سوسائڈ کی طرف بھی اللہ معاف کرے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن امیجن کہ وہ کنگ جو آپ کو یہ چیز جو ہے اگر آپ چاہ رہے تھے تو سوچیں اس کے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہو سکتی ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس سے مانگیں. یہی تو موقع ہے اس سے مانگنے کا, یہی تو موقع ہے صبر شو کرنے کا کہ اللہ میں حاضر ہوں, آپ کا کوئی اس میں بہتری ہے, مجھے نہیں سمجھ, آپ کو سمجھ ہے, مجھ میں کوئی حکمت نہیں ہے, اللہ آپ کو سب پتہ ہے, سب نظر آتا ہے, تو میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ کے فیصلے کے آگے, لیکن مجھے اس سے بہتر دے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف ام سلمہ, غالباً حضرت میمونہ شاید ان کا نام ہے, تو ان کا جو ہے ان کی ایک دعا کہ جب ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا بہت کی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور دیکھیں کہ شی نیور تھاٹ کہ انہیں پچھلے ہسبینڈ سے بھی اچھا ہسبینڈ مل سکتا ہے, لیکن کون ملا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہترین دعا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل میں بات کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگے. تو بہرحال انسٹیڈ آف آسکنگ اللہ فار اے سرٹن پلان ٹو ورک, a believing Muslim full of tawakkul should ask Allah to grant him or her an outcome that is best for him or her. بجائے کہ کریں کچھ نہ اور یہی دعا کرتے رہیں اللہ سے کہ اللہ بس یہ ہو جائے, اس سے بہت بہتر یہ ہے. توکل کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کرنا شروع کر دیں اور اس کام کی بدولت یہ توکل اللہ پہ ضرور رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ اس کام کا جو بیسٹ آؤٹ کم ہے یا رب وہ مجھے دے دے یا وہ مجھے دکھا دے. تو یہ اصل میں توکل کی ٹرو مینیفیسٹیشن ہوگی. نیکسٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, آئی ہوپ کہ توکل بہت ڈیٹیل میں ہم لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, پری ریکویزٹس کیا ہیں, اس کا ایک ڈیپ میننگ کیا ہے اور پریکٹیکل مینیفیسٹیشن اس کی کیا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے. 3 ٹائپس آف یقین قرآن میں آئے ہیں. نمبر 1 علم الیقین, یقین بیسڈ آن نالج. یہ کہاں ہے, کلا لو تعلمون علم الیقین, آئی گیس الہاکم التکاثر جو ہے سورت اس میں ہے. عین الیقین, یقین بیسڈ آن سینگ, یہ دوسرا ٹائپ آف یقین ہے. یہ کیا ہے, ثم لترونہا عین الیقین, یہ ہے عین الیقین, یقین بیسڈ آن سینگ. اور تیسرا یقین ہے حق الیقین, یہ ہے یقین بیسڈ آن فیلنگ. ان ھذا لہو حق الیقین. تو قرآن مجید میں 3 جو ہیں وہ یقین آئے ہیں. پہلا یقین ایسا یقین جو نالج کی بیس پہ آتا ہے, یعنی کہ آپ کو کسی چیز کا نالج آ جاتا ہے, آپ کا نالج اپ گریڈ ہو جاتا ہے تو آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ضروری ہیں لائف میں. اگر اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں آئیں گی, زندگی میں لاس نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, آپ کو علم الیقین کیسے آئے گا, آپ کو کیسے نالج آئے گا, آپ کا یقین کیسے پختہ ہوگا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں, اور آپ کو اللہ کیسے یاد آئے گا, سبحان اللہ, آپ کو توکل کیسے بلڈ ہوگا اللہ میں, رائٹ. تو جب آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, آپ کو ایک نالج آتا ہے, آپ کا نالج اپ گریڈ ہوتا ہے, آپ ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہو, آپ کا یہ والا یقین قائم ہو جاتا ہے, یا جب آپ خود کچھ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو. دوسرا ہے عین الیقین,
یہ ہے آنکھوں سے دیکھنے والا. جب آپ دیکھ لیتے ہو کسی چیز کو. پچھلا تھا جب آپ کو نالج آ جاتا ہے کسی چیز کا, رائٹ, مے بی قرآن سے نالج آ جاتا ہے, کسی ایکسپیرینس سے آ جاتا ہے. ایک ہے کہ آپ نے دیکھ لیا, یہ ہے عین الیقین. جیسے اللہ نے کہا نا ثم لترونھا عین الیقین, کہ بے شک جب یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو انہیں یقین آ جائے گا. تو کئی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کے توکل کو دیکھتے ہیں. یہ بیسکلی توکل کے ہی انگریڈینٹس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یقین سے توکل آئے گا. ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کو ہم نظروں سے دیکھ رہے ہیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, اور نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لائف میں ماشاءاللہ تبدیلیاں آتے ہوئے. اور پھر جو ہے وہ حق الیقین ہے کہ یقین بیسڈ آن فیلنگ, یہ پیورلی اللہ کا گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل میں ایک یقین ڈال دے گا, ایک فیلنگ ڈال دے گا کہ آپ کو نا ایک سیرینٹی والی فیلنگ ہونے لگے گی, راحت والی, اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی ذات پہ. اور یہ یقین استخارے سے بھی آتا ہے. استخارے کا بہت بڑا رزلٹ یہ ہے نا, استخارہ کرنے کا. استخارہ آئی ہوپ یو گائز نو, 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. وضو کیا, 2 نفل پڑھے, اور اس کے بعد دعائے استخارہ کی, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرک واسألک من فضلک العظیم. یہ لمبی دعا ہے, سرچ کر لیجئے گا گوگل پہ, یہ پڑھی جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ سے وہ چیز جو بھی ذہن میں ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے دعا پڑھی جائے. کسی سے استخارہ کرنا اس سنت سے ثابت نہیں ہے. بہرحال تو استخارہ کرنے سے یہ یقین دل میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ, یہ 3 جو ٹائپس آف یقین ہیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں توکل کے لیے. نمبر 1 علم الیقین, یقین بیسڈ آن نالج. جتنا آپ توکل کے بارے میں پڑھتے جائیں گے, نالج لیتے جائیں گے, انبیاء کی سٹوریز سے نالج لیتے جائیں گے, انشاءاللہ علم الیقین بڑھے گا توکل کے حوالے سے. دوسرا ہے عین الیقین. خود جب دیکھیں گے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہوتے دیکھیں گے کہ آپ نے ایک میٹر میں اللہ پہ توکل کیا اور اس کا رزلٹ آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا, ٹھیک ہے. کسی بندے کو دیکھیں گے توکل کرتے ہوئے, اس کی محفل میں بیٹھیں گے, اس کی باتیں سنیں گے, عین الیقین بڑھے گا. اور تیسرا حق الیقین, اللہ سے دعا کریں. یہ اذکار ہم کیوں کرتے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح 7 بار, شام 7 بار حکم دیا گیا اس کا, رائٹ. یہ حق الیقین کے لیے کہ یقین قائم ہو جائے میرے دل میں. اور پھر دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حق الیقین, اللہ تعالیٰ دے دے وہ یقین, دا یقین وچ از بیسڈ آن فیلنگ, رائٹ. تو یہ ہیں 3 ٹائپس آف یقین. کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب توکل کی بات کی ہے قرآن میں, سورہ مائدہ آیت نمبر 23, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اینڈ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ اف یو آر بلیورس انڈیڈ. یعنی ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے, ٹرسٹ کیا جائے. اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts, and when His verses are recited unto them, they, that is the verses, increase their faith and they put their trust in their Lord alone. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنا, اور قرآن مجید کے حوالے سے دل میں ایک ادب ہونا, ایک سبمیشن ہونا کہ اللہ کا کلام ہے, اور اس کو بڑے غور سے سننا جب وہ ریسائٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ اس کا وہ امپیکٹ ہو جو امپیکٹ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اپنے دل میں ایک عاجزی فیل کرتے ہیں, ایک دم ہمبل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا ہے, رائٹ. تو ایون ایکٹنگ بھی کرنی پڑے, میں تو یہ کہوں گا شروع میں شاید آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑے, اچھی بات ہے, انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ عادت بنے گی انسان کی. تو اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں ان کے اضافہ کرتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو پھر یہ ہیوملٹی شو کرنی پڑے گی, یہ سبمیشن. اور ان کی خاص بات یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوا جتنا آپ اپنے رب پہ توکل کریں گے قرآن آپ کو اتنا انکریز کرے گا ایمان میں, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا پریکٹیکل طریقہ ہے توکل کو مزید بڑھانے کا, لیکن اس کا پری ریکویزٹ توکل ہے. توکل کیا اور اس کے بعد قرآن سنا تو توکل میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا, اور ایمان میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا. پھر
سورہ آل عمران آیت نمبر 122 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ and in Allah should the believers put their trust. خلاص بلیورز کو چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا توکل کریں، اپنا یقین کریں. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر جب تم ایک چیز کا ارادہ کر بیٹھو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو. لیکن اس سے پہلے کے پری ریکویزٹس بڑے خوبصورت ہیں کہ مشاورت کرو. یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم مشورہ کرو اپنے لوگوں سے، صحابہ سے، اور پھر جب ارادہ کر لو پختہ، استخارہ بھی کر لیا، ایوری تھنگ، اور وہ سٹیپ لے لیا، تو پھر جو ہے اللہ پہ توکل کرو اور آگے چلو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متوکلین جو ہیں ان سے خاص محبت ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بہت ہی خوبصورت کوٹ، بلکہ نہیں حدیث مروی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، اف یو پٹ یور فیتھ کمپلیٹلی ان اللہ، اگر تم اللہ کی ذات پہ کمپلیٹ توکل کرو گے، ہی ول ارینج فار یو یور سسٹیننس ان دا سیم وے ایز ہی پرووائڈس فار دا برڈس. تو اللہ بالکل اسی طرح تمہیں رزق دے گا، سسٹیننس دے گا جس طرح وہ برڈس کو دیتا ہے. دے گو آؤٹ ان دا مارننگ ود دیئر اسٹمکس ایمپٹی اینڈ ریٹرن فل ان دا ایوننگ. سبحان اللہ، وہ جب صبح نکلتی ہیں، یہاں کی ورڈ ہے نکلتی ہیں، بیٹھی رہتی نہیں ہیں، نکلتی ہیں اس امید سے کہ ہمارا رب ضرور ہمیں رزق دے گا. وہ ہاتھ پیر مارتی ہیں، ظاہر ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے. تو رزق تو انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے نا، لیکن نکلنا پڑتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ جب واپس آتی ہیں تو وہ فل ہوتی ہیں. تو اگر برڈس کی طرح کا تمہارا توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا. اور اسی لیے ایک اور حدیث میں غالباً ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا نا میں تمہیں بتاؤں جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جن کے دل چڑیاؤں کی طرح، چڑیاؤں کی مانند ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے برڈس کا کہ ان کا توکل نیکسٹ لیول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ حدیث ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سبحان اللہ صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی الذی لا تموت والجن والانس یموتون. بہت خوبصورت ٹرانسلیشن ہے اس کی کہ او اللہ، ٹو یو آئی ہیو سبمٹڈ اینڈ ان یو آئی ہیو بلیوڈ. اے اللہ میں تیرے ہی آگے جھکتا ہوں، اسلمت یعنی سر خم تسلیم کرتا ہوں، وبی کا آمنتو اور میں تجھی پر ایمان لایا ہوں، وعلیک توکلت اور آئی ہیو پٹ مائی ٹرسٹ ان یو اونلی، ٹو یو آئی ہیو ریٹرنڈ ان ریپینٹنس، میں نے آپ ہی کی طرف رخ کیا ہے توبہ کرنے کے لیے اور آپ ہی کی طرف آتا ہوں، اینڈ فار یو آئی ہیو آرگیوڈ. یہاں پہ مراد آرگیوڈ سے یہ کہ میں آپ ہی کے لیے جستجو کرتا ہوں اور آپ ہی کے لیے جو ہے وہ میں ظاہر ہے آرگیو بھی کہیں کرنا پڑے. او اللہ آئی سیک ریفیوج ود یور پاور، اے اللہ میں آپ کی جو طاقت ہے اس میں پناہ چاہتا ہوں. دیر از نو گاڈ بٹ یو، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دیٹ یو لیڈ می اسٹرے، میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ میری قسمت میں کہیں گمراہی نہ ہو. تو اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیں. یو آر دی ایور لیونگ، انت الحی الذی لا تموت، یو آر دی ایور لیونگ، دا ون ہو نیور ڈائز. اور اس کے اگلے جو ورڈز ہیں والجن والانس یموتون، جبکہ ہیومن بینگز اور جن تمام جو ہیں انہوں نے مر جانا ہے. سبحان اللہ، کتنے پاورفل ورڈز ہیں توکل کے حوالے سے، بیوٹیفل ماشاءاللہ. اور نیکسٹ انشاءاللہ جی ہم ابھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا توکل کے مزید انگریڈینٹس کو. 3 قسم کے لوگ ہیں وین اٹ کمز ٹو توکل. تو جو ہے یہ اس کے اوپر اچھا بائی دا وے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ اسلاف کے بھی جو ہے نا وہ اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے توکل کے بارے میں کیا کہا ہے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل از این ایکشن آف دی ہارٹ، دیٹ از اٹ کین نیدر بی obtained بائی دی utterance آف دا ٹنگ نور بائی دا لنگس. وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ توکل جو ہے یہ
دل میں ایک فیلنگ ہے، اور اسی لیے دل کا پاک ہونا اور دل پہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اٹ از دی کمپلیٹ سنسیئر ریلائنس آف دی ہارٹ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان برنگنگ دا گڈ اینڈ ڈرائیونگ اوے دا ایول میٹرز آف دس لائف اینڈ دی ہیئر آفٹر۔ یہ کمپلیٹ ریلائنس کا نام ہے۔ کس بات کی ریلائنس؟ کہ اللہ کافی ہے مجھے اچھا دینے کے لیے، اور اللہ کافی ہے میری زندگی سے تمام شر کو دور کرنے سے اور نقصانات کو دور کرنے سے۔ ابن القیم کہتے ہیں توکل از ہاف دا ریلیجن، توکل ہاف ریلیجن ہے، اور دی ادر ہاف از انابہ which is to turn unto Allah in all of our affairs and in repentance۔ اس کو انابہ کہتے ہیں۔ Some people said that tawakkul is the knowledge of the heart that Allah is sufficient for his slaves, and others interpreted tawakkul as satisfaction with what is decreed۔ یہ وہی باتیں جو ہم نے کی، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح some of the Aslaf used to say if it pleases you to be the most powerful or the strongest amongst people then have tawakkul in Allah۔ اور بالکل صحیح بات ہے، دنیا میں سب سے مضبوط اعصاب کے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کا توکل اللہ پہ بہت اسٹرانگ ہے۔ ویسٹ تو دکھاتا ہے نا اپنے لوگ جو بہت مضبوط اعصاب کے ہیں، ٹھیک ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ نیچرلی مضبوط اعصاب کے، لیکن نیکسٹ لیول سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے انبیاء کی سٹوریز نہیں پڑھی، وہ تو ہمیں اپنے ہیروز کی سٹوری بتاتے ہیں۔ ابھی تو آپ حضرت نوح کی سٹوری پڑھیں، حضرت ابراہیم کی پڑھیں، کیا اسٹرانگ بندے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ، اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ توکل کا ایک فروٹ ہے اسٹرانگ پرسنالٹی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں putting one's trust and faith in Allah is more general than just putting one's trust in Allah for worldly interest. The real mutawakkil is the person who puts his faith in Allah, hoping to reform his heart and faith and to protect his tongue and will, which is why he invokes Allah subhanahu wa ta'ala in every prayer and says iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ توکل میں فیتھ بھی ہے، توکل میں ہوپ بھی ہے، توکل میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں گائیڈ کرے گا اور میرے دل کی حفاظت کرے گا، میرے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے ہم پریکٹیکلی ہر نماز میں توکل کی دعا تو کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انڈائریکٹلی توکل ہی مانگ رہے ہیں ہم، توکل کی دعا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور بہت عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وین اٹ کمز ٹو توکل دیر آر 3 ٹائپس آف پیپل۔ میں ذرا دیکھ لوں، ہاں یہ ہمارے علماء کرام نے 3 قسم کے لوگ بتائے ہیں کہ توکل کی جب باری آتی ہے تو یہ 3 قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کام کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور مینز کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوللی یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پہ میں نے توکل کیا۔ تو یہ جو ٹائپ ہے آئی تھنک کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے اکارڈنگ ٹو علماء، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقے بھی اختیار کیے۔ ہجرت دیکھ لیں، ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں ایک گائیڈ ہائر کیا، ایک شخص کی ایک جو ہے فیملی کی ذمہ داری لگائی کہ کھانا پہنچانا ہے ہمیں، ایک لڑکے کو ہائر کیا کہ تم نے ہمارے فٹ سٹیپس مٹانے ہیں تاکہ قریش والوں کو پتہ نہ لگے ہم کہاں گئے ہیں، اور دین ہی آلسو ڈیڈ توکل ان اللہ۔ اور توکل نہیں انہیں اصل میں پایا تکمیل تک پہنچایا، اصل میں تو توکل ہی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ویز کو ابینڈن کر دیں یا پڑھیں ہی نہ۔ ایک اسٹوڈنٹ کہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اور ایگزام دینے چلا جائے اللہ سنبھال لے گا، تو آبویس سی بات ہے، بڑا مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسے، تو یہ سنت کے بھی خلاف ہے۔ سیکنڈ کائنڈ وہ ہے جو کہ صرف اور صرف مینس پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ٹوٹلی اللہ کو ایکویشن سے اللہ معاف کرے نکال دیتے ہیں، یا کوئی استخارہ نہیں، کوئی اللہ سے مدد نہیں مانگی، اور پیور جو ہے نا وہ بلیف مٹیریلسٹک چیزوں پہ ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ایک ٹائپ ہے جو اللہ معاف کرے ہمارے یوتھ میں بھی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کوئی ایمان تو بلڈ نہیں کر رہے اسٹوڈنٹس میں، وہ تو پیور ایک مٹیریلسٹک انسان ہمارے اسٹوڈنٹس کو بنا رہے ہیں۔ لیکن خیر کچھ یونیورسٹیز ہیں انہیں داد بھی دینا چاہیے جو کریکٹر بلڈنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں، ایمان پہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بٹ یہ جو ہے وہ بہت ہی
ڈینجرس ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ پہ بالکل توکل نہ کرنا اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا یا صرف مٹیریلسٹک چیزوں پہ بلیف رکھنا. یعنی مثال کے طور پہ بیسٹ ڈاکٹر بیسٹ میڈیسن جو ہے نا وہ ڈھونڈنا اور بس یہ کہنا کہ اب میرا کام ہو گیا اور بس یہ میں نے کھا لی تو اب بس خیر ہے. تو اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اس بات سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بلکہ ان ایکسٹریم کیسز بندے کو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے یہ چیز کہ ایک انسان پہ اتنا توکل ہو جائے کہ یہی مینز ہے, بس اس کو مسئلہ بتاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی توکل کے منافی ہے, رائٹ, کہ اللہ کہاں ہے بیچ میں. یعنی مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے نا. اللہ چاہے تو ایک عام سے بندے سے آپ کا مسئلہ حل کرا دے, اللہ چاہے تو ویسے ہی آپ کا مسئلہ حل کرا دے. لیکن اس میں پھر تیسری کیٹیگری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو مینز بھی لیتے ہیں اور اللہ پہ بھی توکل کرتے ہیں. اور مینز لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مینز پہ توکل یا ٹرسٹ کر لیا جائے. جیسے میڈیسن کھائی لیکن میڈیسن پہ ریلائنس نہیں ہے. میڈیسن اس لیے کھائی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو اس میڈیسن میں افیکٹ ڈالے گا, میں اس لیے لے رہا ہوں, تیرا ہی حکم ہے, آپ کے نبی کی سنت ہے طریقہ اختیار کرنا, میں طریقہ اختیار کر رہا ہوں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ آپ نے کام کرانا ہے. تو یہ ہے سب سے بہترین کیٹیگری اور ہمیں اسی میں شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے انشاءاللہ کچھ ہم الوکیل, اللہ کا نام ڈسکس کرتے ہیں. الوکیل کا مطلب ہے دا یونیورسل ٹرسٹی, دا ڈسپوزر آف افیئرز. اور جیسے میں نے کہا توکل جو ہے یہ وکالہ سے نکلا ہے. تو وکیل وہ ذات ہے جو تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہیں اور جو بیسٹ آؤٹ کم ہر چیز کا لانے پہ قادر ہے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے الوکیل کے نام سے اللہ کو بہت پکارنا چاہیے. قرآن میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کا کئی جگہ ذکر ہے. سورہ آل عمران 173, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. Those to whom hypocrites said, indeed the people have gathered against you, so fear them. But it increased them in faith and they said, حسبنا و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی ہپوکریٹس انہیں ڈرا رہے تھے. آئی تھنک غزوہ یا تو احد کا واقعہ یا غزوہ احزاب, بہرحال سیرہ میں جب ایسے واقعات آپ کو ملیں کہ صحابہ کو ہپوکریٹس ڈرا رہے تھے تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا, یہ اس چیز نے مزید انہیں انکریز کیا فیتھ میں کہ ابھی تو مزہ آئے گا, ابھی تو پتہ لگے گا اللہ کون ہے. اگر مصیبت ہی نہیں آئی, مشکل ہی نہیں آئی اور بے بسی ثابت نہ ہوئی, آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو اللہ کیسے نظر آئے گا, رائٹ. اگر ہر چیز سبب سے ہو رہی ہے, ہر چیز جو ہے وہ بڑا ایزیلی ہو رہی ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پکاریں گے, اللہ کو یاد کریں گے؟ آئی تھنک کہ بڑے کم ہوں گے. تو اس لیے ضروری بھی ہے انسان کے ایمان کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو یہ چیز انہیں مزید ایمان میں بڑھاتی ہے اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ سورہ چیپٹر 28, آئی تھنک اٹ از سورہ, میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. پھر یہ ہے جی سورہ قصص آیت نمبر 28, قال ذالک بینی و بینک, ٹھیک ہے, یہ میں ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں. پھر دیکھیے جی یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیٹ از اسٹیبلش بٹوین می اینڈ یو, وچ ایور آف دا ٹو ٹرمز آئی کمپلیٹ, دیر از نو انجسٹس ٹو می اینڈ اللہ اوور وٹ وی سے از وٹنس, واللہ علی ما نقول وکیل. تو یہاں بھی اللہ کے الوکیل ایٹریبیوٹ کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جو ہے کانٹریکٹ کوئی کرتے ہوئے گواہ کس کو بنایا, اللہ رب العالمین کو, اور اللہ کو سونپ دیا تمام کا تمام معاملہ. سورہ نساء آیت نمبر 171, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. To him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth, and sufficient is Allah as disposer of affairs. سبحان اللہ, بیوٹیفل. یعنی ہم یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ تمام کی تمام جو کنٹرول ہے, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, جو کچھ بھی زمینوں میں ہے, اس کا تمام جو کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے اس عقیدے کا کہ آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ کانسیپٹس ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے. پھر یہ دیکھیے اللہ کے حوالے سے اگر آپ نے توکل بلڈ کرنا ہے, کتنی خوبصورت آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 29, یسألہ من فی السماوات والارض
کل یوم ہوا فی شأن. Whoever is within the heavens and earth asks him. Every day he is bringing about a matter. ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اسی سے بھیک مانگتی ہے. It begs of him literally. کل یوم ہوا فی شأن. اسی لیے ہر دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نہ کوئی کام میں ملوث ہے, کوئی نہ کوئی میٹر کو اللہ تعالیٰ فائنلائز کر رہا ہوتا ہے یا اس کو اوریجنیٹ کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے جی ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور ایسے رب پہ کیوں نہ توکل کیا جائے, کیوں نہ ٹرسٹ جو ہے وہ کیا جائے. اسی طرح سورہ المزمل آیت نمبر 9, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. He is the Lord of the East and the West. There is no deity except him. So take him as disposer of your affairs. اسی لیے اسی کو وکیل بناؤ کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا یقین, دیر آر 3 types of یقین. ان میں ایک ہے علم الیقین, یقین بیسڈ آن نالج. یہ علم الیقین ہے. جب بھی آپ ڈاؤن ہوں یہ آیات سامنے رکھا کریں, ان کو نوٹ کر لیں, ان کے ریفرنسز, ان کو اپنا ایک فولڈر بنا لیں موبائل میں اور پڑھا کریں ان کو جب آپ ڈاؤن ہوں. خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 62. وہی ہے ہر چیز کا خالق اور وہی ہے الوکیل تمام چیزوں کے اوپر, یعنی ٹرسٹی, ڈسپوزر آف افیئرز, گارڈین ایٹسیکٹرا. یہ وکیل کی ڈیفینیشنز ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے, سبحان اللہ, حدیث نمبر 2654. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Verily the hearts of the children of Adam, all of them are between the 2 fingers of the merciful as one heart. He directs them wherever he wills. O Allah, the director of the hearts, turn our hearts to your obedience. اس لیے دعا بھی کی ظاہر ہے, اور دعا میں یہ بھی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہے کہ اللہ دلوں کو کنٹرول کرنے والے ہمیں اپنی اطاعت پہ قائم رکھ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے دل ہیں ایز ون ہارٹ, اور اللہ جب چاہے پھیر دے. تو دیکھیں سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. اسی لیے حرام ریلیشنز کیوں اتنا ڈیمیج کرتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی ظاہر ہے بنائی ہوئی جو پابندیاں ہیں ان کو پامال کر کے بنائے جاتے ہیں. تو پھر دل پھیر بھی دیتا ہے نا اللہ, اچانک بریک اپ بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ معاف کرے, ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں. اسی طرح سبحان اللہ یہ چیپٹر 63 سورہ منافقون آیت نمبر 7 میں ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. They are the ones who say, do not spend on those who are with the messenger of Allah until they disband. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. And to Allah belongs the treasure of the heavens and the earth, but the hypocrites do not understand. وہ کہتے ہیں نا مومنین کو جب ملتے ہیں مسلمانوں کا ذرا دماغ خراب کرنے کے لیے, کہتے ہیں کہ مت سپینڈ کرو ان پہ جو رسول کے ساتھ ہیں, یا رسول پہ تمہیں کیا فائدہ ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں انہیں جواب دو کہ تمام چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں. اللہ غنی کرتا ہے اور اللہ سب سے بڑا غنی خود ہے, اور اللہ تعالیٰ انسان کو بھی گنا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انسان کو بے تحاشا دیتا ہے. اس لیے گھبراؤ نہیں اسپینڈ کرتے ہوئے. تو یہ بہت خوبصورت آیات ہیں, ایمان کو انکریز کرنے والی آیات ہیں. پھر دیکھیے نا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ, حضرت زکریا کے الفاظ کے اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تو اس سے دعا کر کے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں سبحان اللہ. ان الفاظ کو بار بار دیکھنا, پڑھنا, سوچنا, تدبر کرنا, اسی سے تو انشاءاللہ آپ کو علم الیقین آئے گا. اسی لیے آپ کے سامنے میں ریفرنسز بھی رکھ رہا ہوں. اور پھر سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی مثال ہے, یوسف علیہ السلام کی بھی مثال ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 83 ہے, قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم. یعقوب علیہ السلام کے تاریخی الفاظ ہیں کہ بس فصبر جمیل, میں صبر کرتا ہوں, خوبصورت صبر. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا, اللہ چاہے تو ان دونوں کو سب کو میرے پاس لے آئے گا, یوسف علیہ السلام کو اور بن یمین کو. یہ پورا واقعہ ظاہر ہے. تو یہ ان کا گمان تھا اللہ کے بارے میں, انہ هو العلیم الحکیم, بے شک اللہ العلیم ہے, الحکیم ہے. تو یہ خوبصورت الفاظ ہیں, پازیٹیو الفاظ ہیں کہ اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, اللہ چاہے گا تو ضرور مجھے نوازے گا, اللہ چاہے گا تو یہ میرا مسئلہ ضرور حل کر دے گا. الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور پھر دیکھیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے
باقاعدہ کہ جو کوئی بھی صبح اور شام 7 بار یہ ورد کرے گا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ تمام وہ چیزیں ریموو کر دے گا، ہر وہ چیز ریموو کر دے گا جو اسے دکھ دیے ہوئے ہیں یا اس کو ڈیفیکلٹ ٹائم دیے ہوئے ہیں. اللہ ول ریموو اینی تھنگ دیٹ گریوز ہم. یہ سنن ابو داؤد کی جو ہے وہ حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنی میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور ایک اور ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کیپ این آئی آن اٹ، میں آپ سے بات کروں گا سم سٹوریز آف توکل، اور توکل کو مزید تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. وی ول ڈسکس سم ویری پریکٹیکل ویز جس سے توکل آ سکے انشاءاللہ تعالیٰ. سو کیپ این آئی آن دیٹ ایپیسوڈ. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلفس. انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. اپنا خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.